अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। मशरिक़ वस्ता आग और खून में घिर चुका इसराइल और यमन के हौसियों में लड़ाई भी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में एक सियासतदान ऐसा भी है जो इंतशार के दौर में इत्तेफाक की बात करता है। वो सियासतदान कौन है, प्रोग्राम में आपको बताएंगे। 3 माह से पाराचनार में तनाज़ा जारी है और अब एहतजाज का सिलसिला कराची तक पहुंच गया। इस मौजू पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले ये सवाल उठाएंगे कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर मुस्लिम लीग को तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए पहल की, कमेटी बनाई। मुज़ाकरात की कश्ती ने सफ़र शुरू ही किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ही इन मुज़ाकरात को कन्फ्यूजन के हिचकोलों की नज़र कर रही है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। आज लाहौर में रहनुमा मुस्लिम लीग ख्वाजा साद रफ़ीक के वालिद ख्वाजा रफ़ीक की बरसी के मौके पर एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिससे नून लीग की मरकज़ी क़यादत ने खिताब किया, जिसे ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा आसिफ ने खिताब किया। राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक ने भी गुफ्तगू की, जबकि गुजरावाला में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात के लिए रजामंदी को शक की निगाह से देख रहे हैं, जबकि ख्वाजा साद रफ़ीक की ख्वाहिश है कि मुज़ाकराती कमेटी की बजाय कौमी क़यादत को जमहूरियत की बका के लिए मिलकर बैठना चाहिए। मैं मुज़ाकरात खालिफ नहीं हूँ, ये को बताए तो सही इस चीज़ का। ये 15 दिन में क्या कोई नुस्खा जो है सामने आया है, क्या कोई तवीज़ आया है या क्या हुआ है, किसी ने फूक मारी है कि है। लेकिन मैं एक बड़े मोहतात अंदाज में ये कहूँगा कि मुज़ाकरात करें, ज़रूर करें, अल्लाह ताला कामयाब करे, लेकिन ख्याल रखिए रोलो ना जाइए किधर। ये हम ड्राइंग रूम में बंद होकर आहोजारी कितनी देर करेंगे, हमें बात करनी पड़ेगी। अल्लाह करे कि मुज़ाकराती टीमें कामयाब हों, पर मुझे लगता है इसके दौर एक से ज़्यादा होंगे। वो इकट्ठे हों और वो सोचें बैठ के कि पाकिस्तान को ट्रैक पे वापस लेके कैसे जाना है। कमेटी बन गई, हुकूमत मुज़ाकरात में चली भी गई, लेकिन इख्तलाफात क्यों बरकरार हैं, शिकायत खत्म क्यों नहीं हो रही हैं, गिले और शिकवे बढ़ क्यों रहे हैं, शुकूक और शुबहात का इजहार क्यों किया जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वज़ीर इत्तलात ने इस हवाले से आज अपनी गुफ्तगू में वाज़े किया कि मुज़ाकरात की आड़ में 9 मई वाक़यात को फरामोश नहीं किया जा सकता। पर हमला करना मतलब ये हुआ जो हिंदुस्तान की फौज ना कर सकी वो किया गया। ऐसे लोग अपने आप को अगर पाकिस्तानी कहते हैं, जो लोग जब पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगने की बात होती है तो मैं तो समझता हूं कि वो पाकिस्तानी नहीं है और उस माशरे को भी उनका बॉयकॉट करना। तनखियां अपनी जगह, मगर बातचीत होनी जरूर चाहिए। हुकूमती बयानात, शिकायत, शिकवों और शोला बयानी से दिखाई दे रहा है कि फरीकैन में तहाल एतमाद का फुकदान है। हुकूमत है कि तहरीक इंसाफ को तस्लीम करने को तैयार नहीं, जबकि तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात में लचक दिखाने को तैयार नहीं। पीटीआई माजी से सीखने वाली कोई भी कमिटमेंट भी नहीं दे रही। फरीकैन में अदम एतमाद कैसे खत्म होगा, तहरीक इंसाफ इस ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करने में क्या किरदार अदा कर सकती है, हुकूमत को मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए कहां लचक दिखाने की जरूरत है। इस तमाम सर सूरत हाल पे नाज़रीन इस वक्त बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब राना एहसान अफजल, नून लीग से आप ताल्लुक़ रखते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। शेर अफजल मरवत साहब आपका भी इंतहाई मशकूर हूँ, बल्कि हम आगाज़ शेर अफजल मरवत साहब आप ही से करेंगे, आप ही इस वक्त हमारे साथ हैं। सर मरवत साहब, ये जो नून लीग मुज़ाकरात नहीं चाहती है, एक जमात जो कि सबसे बड़ी जमात इस वक्त जो है आपके बाद वही है और वो मुज़ाकरात नहीं चाहती है, तो आपको लगता है ये बेल मुंडे चढ़ेगी, इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा है या फिर ये मुज़ाकरात किसी दबाव के नतीजे में हो रहे? बहुत शुक्रिया। हमने माजी में क्या किया या हमारे साथ माजी में क्या हुआ, आज तक जो हो रहा है जी, ये बात माफ़ी तलाफियों पे ख़त्म नहीं हो सकती है। हमारे ख़िलाफ़ तो जराइम हुए हैं, हमें तो मारा गया है, मर्डर किया गया है, हमारा मैंडेट चोरी किया गया है। और अगर बात माफ़ी पे है, हम मिट तो सकते हैं, कतई माफ़ी नहीं मांग सकते हैं, चाहे हम रिहा हो या ना हो। हम नहीं चाहते हैं कि हालात उस नहज पे वापस जाएं, एक रवादारी हम देखना चाहते हैं। और अगर नून लीग या कोई भी सियासी कुव्वत ये समझती है कि मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना हमारी कमज़ोरी है, तो मेरा ख्याल ये है कि वो शदीद गलतफहमी का शिकार हैं।
تمام سیاسی قوتیں جو آج اقتدار میں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سمیت، یہ بات اچھی طرح جو ہے ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے یہ نہ کہ صرف جرائم ہے بلکہ یہ ناقابل معافی جرائم ہے۔ اگر ہم مصلحت کی طرف بڑھ رہے ہیں، صلح کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو پھر میرا خیال نہیں ہے کہ یہ ایسی بات کریں کہ جی معافی، کس چیز کی ہم معافی مانگے؟ یہ 2 سال سے جو بربریت اور سفاکیت ہمارے ساتھ روا رکھی گئی ہے، جو ہمیں ڈی چوک پہ نہتے لوگوں کو جو ہے موت کے گھاٹ اتارا، جو 8-9 فروری کا الیکشن انہوں نے چوری کیا، 20-25 ممبران کے بلبوتے پہ انہوں نے حکومت بنائی، ہماری ریزرو سیٹیں آج بھی فل نہیں ہوئی ہیں، الیکشن کمیشن کو انہوں نے اپنا ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا، ہمیں گھروں میں گھس کے کینچا مارا، ہمارے گھروں کو گرایا، ہمارے بچوں کو اغوا کیا، اور ہم معافی مانگے؟ اگر معافی پہ بات آتی ہے، خدا کی قسم ہم مر تو سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، لیکن معافی نہیں مانگ سکتے۔ مروان صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جماعت جتنا اگریسو موڈ میں اس وقت ہے، ایسے تو مذاکرات نہیں ہوں گے سر، کسی سے بھی نہیں ہو پائیں گے؟ ہم نے تو اپنے تئیں کوشش کر لی ہے، مذاکرات پہ ٹیبل پہ بھی بیٹھ گئے، ہمارے خلاف ٹریبیونل سے فیصلے بھی ہوئے، ہمارے ورکرز، ہمارے لوگوں کو جو ہیں 10-10 سال کی ناجائز قید و بند کی سزائیں دی گئی ہیں، پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ صلح صفائی کی طرف جائیں۔ لیکن اگر کوئی اس کو ہماری کمزوری سے تعبیر کر رہے ہیں، اور جس انداز میں اب بھی 1 روز سے بیانات شروع ہوئے ہیں، میرا خیال نہیں لگتا ہے کہ 2 تاریخ کو جب مذاکراتی ٹیم بیٹھیں گی تو حالات ہیلدی ہوں گے۔ یہ ہم سے اگر دوبارہ معافی کا مطالبہ کریں گے، یہ ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ کس چیز کی معافی ہم مانگے؟ ہمارا لیڈر جو ہے ابھی تک پابند سلاسل ہے، ہماری ورکر جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں پابند سلاسل ہیں اور بے گناہ، اور پھر آپ نے آئین کا بیڑا غرق کیا، 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمارے ایم این ایز کو آپ نے اغوا کر کے اور پھر ان کو اربوں روپے دے کے آپ نے ترمیم کی، اور آپ نے سپریم کورٹ کا جو حشر کیا۔ یعنی معافی بھی ہم مانگے؟ ظلم اور جبر جو ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہم پاکستان کی غیر یقینی صورتحال، جو گرتی ہوئی معیشت ہے، جو پاکستان میں غیر یقینی صورتحال ہے، بدامنی ہے، اس کا ادراک کرتے ہوئے ہم پاکستانیوں کی ضرورت سمجھ رہے ہیں کہ سیاسی قوتیں جو ہیں ووٹ کے ناخن لیں۔ اور کل DGISPR کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی ترقی سے جو ہیں دشمن بڑے جیلس ہیں۔ اب وہ ترقی کون سی ہیں جو ان کو نظر آ رہی ہے اور پورے قوم کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ تو سر یہ بتائیں پھر آپ مذاکرات کرنا کیوں چاہتے ہیں، اور سلو سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کس طرح کی سلو آپ چاہتے ہیں کہ ہو، کن ٹرمز پر ہو، ہوگا کیا اس ماحول میں؟ آپ کے مطالبات جو ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے رویے سے پورے ہو پائیں گے؟ ایک دوسرا یہ، اگر آپ DGISPR کی پریس کانفرنس I'm sure آپ نے سنی ہے، اس میں آپ کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو تاثر ملتا ہے کہ آپ ہی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، وہ ہے انتشاری ٹولے کا۔ دیکھیے DGISPR جو ہیں وہ بار بار جو ہیں اپنے عہدے کے برخلاف ایسے بیانات دے رہے ہیں جو پیورلی سیاسی ہے۔ یہ ان کا کام نہیں ہے۔ ہم بار بار ان کو گزارش کر چکے ہیں، ان کے ادارے کو گزارش کر چکے ہیں، آپ ہم پہ الزام تراشی سے باز آ جائیں۔ ہم بہت ہی قدر کی نگاہ سے اپنے فوج کے ادارے کو دیکھتے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں، بے شک آپ پہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک خول پڑا ہے، وہ جو کر رہے ہیں ان کو تو ہم بھگت رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹ اگر اس طرح آپ DGISPR ہمارے اگینسٹ اسٹیٹمنٹ پچ کرے گا تو لازماً جو ہے اس کا رد عمل آئے گا، اور رد عمل جو ہیں وہ ان کی طرف ہوگا۔ کیوں اپنے ادارے کو جو ہے ایک لاحاصل باس میں جو ہے وہ گھسیٹ رہے ہیں؟ ہم درست ہیں یا یہ درست ہیں؟ نون ہے نا، عطا تارڑ صاحب ہے نا، وہ وہی زبان جو ہے اب اگر ہمیں اس ادارے کے سربراہ کی طرف سے یا DGISPR کی طرف سے آ رہی ہے تو ہم اس پہ افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہم نہ انتشاری ہیں، ہم پاکستان کے سب سے بڑھ کے محب وطن لوگ ہیں، ہم پاکستان کے سب سے بڑھ کے حقدار لوگ ہیں، کیونکہ پاکستان کے عوام نے ہم پہ اعتماد کیا ہے۔ یہ حکومت ہماری ہونی چاہیے تھی، یہ ریاست کی باگڈور ہمارے ہاتھوں میں ہونی چاہیے تھی، جو ایک قبضہ مافیا کی شکل میں انہوں نے ہم سے چھینی ہوئی ہے۔ اب یہ کچھ بھی ہمیں کہیں، قوم کو بھی ادراک ہے
اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا نظام چل رہا ہے اور کون لوگ قابض ہوئے ہیں۔ اچھا مروا صاحب دیکھیں، بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ منتقل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک لچک ہے جو حکومت نے دکھائی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کم از کم کیا کیا جائے آپ کے لیے کہ مذاکرات کے لیے ماحول سازگار بنے؟ مذاکرات کا ماحول پیدا ہوا ہے، اگر اس کو خراب کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ منقطع نہیں کر دی جاتی ہے۔ اچھا، اور یہ بار بار جو ہیں نون کے اکابرین کی طرف سے یہ معافی کی باتیں کر کر کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر ان حضرات کے بیانات جو ہیں آنے چاہیے مذاکرات کی ایشو پہ، جو نون کے، پیپل پارٹی کے اور دیگر پارٹیوں کی قیادت نے مذاکراتی ٹیم میں نامینیٹ کیے ہیں۔ ان لوگوں کے بیانات کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اور نہ ان کا کام ہونا چاہیے، جو پارٹی میں تو ہیں لیکن صرف مذاکرات کے حوالے سے غیر ضروری بیانات دے کے وہ منہ کا ذائقہ خراب کر رہے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ پہلے مرحلے پہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے۔ سیاسی قیدیوں کی رہائی اگر ہمیں ریلیف ہے تو بدلے میں ان کو بھی ریلیف مل رہا ہے۔ غیر یقینی صورتحال ختم ہونے کو آ جائے گی، رواداری پیدا ہو جائے گی۔ سوشل میڈیا جو جس پہ بہت زیادہ یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں، اس کا جو ہے کعبہ درست ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے عوام جو ہیں ایک تیزی سے ایک نفرت کی طرف جو گامزن ہیں، اور یہ نفرت صرف افراد اور پارٹیوں سے نہیں ہے، اب اداروں کی طرف ہے، اس کو روکنا ہے۔ اور اگر اس کو روکا نہیں گیا تو اس سے بڑا نقصان ریاست کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ چیزیں تبھی تم سکتی ہیں جب خان، سیاسی قوتیں، اسٹیبلشمنٹ قوم کے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے کہ پاکستان کم فاسٹ۔ جب تک یہ ممکن نہیں کیا جائے گا، زوال جو ہے وہ تیزی سے آتا جائے گا۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 9 مئی کو لے کر کے جو چاہتی ہے، اس میں کم از کم بانی پی ٹی آئی سمیت جو آپ کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اس میں امپلیکیٹ ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم 9 مئی کے منصوبہ سازوں تک پہنچیں گے، تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ کی بڑی لیڈرشپ بشمول عمران خان وہ شامل ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ مذاکرات میں بھی انگیج رہی ہیں۔ دنیا کے سامنے ان کا ایک نیریٹو آتا ہے، مسلسل یہی ہمارے درجات بلند کرنے کے بیانات آتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے، لیکن حقیقت میں 9 مئی، 26 نومبر، 8 فروری اور یہ جو بنیادی حقوق پامال ہوئے ہیں، جس انداز میں عدلیہ پہ جو ہیں جس طریقے سے اٹیکس ہوئے ہیں، یہ سارے جرائم ہیں، اور ان جرائم کے عوض اگر ہم ان کو یا جرائم کرنے والے کو معاف کرتے ہیں تو یہ کافی ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ یہ اپنی پناہ اس میں ڈھونڈیں کہ ہم ایک جوابی اٹیک یا ایک ایگریسو بیانیے کے ساتھ ہمیں آپ جو ہیں رگڑا دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنتی ہے تو جوڈیشل کمیشن میں کیا یہ ممکن ہے کہ ہم نے ایک جرم کیا ہوا ہوگا اور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ہانریبل جج صاحبان جو ہیں ہمارے جرم پہ پردہ پوشی کریں گے؟ تو لہٰذا، اور یہ کیا کہتے ہیں جی ہم نے جو فوجی یا پولیس نے جو تفتیش کی ہیں بس اسی میں ہم نے آپ کو ملزم گردانا ہے، تو لہٰذا آپ مان لیں۔ ابھی یہ جو 9 مئی کے ٹریبیونل کے فیصلے آئے ہیں کس بنیاد پہ شہادت ہے؟ جی داؤد خان آیا اور اس نے کہا جی میں جرم قبول کرتا ہوں، سالار خان آیا اس نے کہا جی میں جرم قبول کرتا ہوں۔ یہ کوئی شہادت ہے؟ قانون شہادت آرڈر پاکستان کا جو کرمنل ٹرائل میں اپلیکیبل ہیں اور آرمی ایکٹ پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس کے تحت تو ایسی شہادت سرے سے قابل قبول ہی نہیں ہے، تو لہذا نہ کوئی شہادت ہے۔ اور خان کے خلاف کتنے کیسز بنائے، عدت کا بنایا، سیفر کا بنایا، توشا خانہ 1، توشا خانہ 2، پھر یعنی ان کیسز کا کیا اثر ہوا، عدالت انہیں کیا قرار دیا؟ تو لہٰذا 2 سال سے خان غلط بے بنیاد لغو کیسوں میں جو ہیں پابند سلاسل ہیں، تقریباً 500 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ آئندہ اگر یہ اور بھی بناتے ہیں اشر ان کا یہی ہوگا، سارے کیسز جو ہیں وہ لوتھڑے ہی ثابت ہوں گے۔ اچھا مروا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی امید ہے کہ امریکہ کا پریشر جو ہے وہ کوئی کارگر ثابت ہوگا آپ کے لیے؟ اور اگر امریکہ پریشر دیتا ہے جیسے کہ امید کی جا رہی ہے تحریک انصاف کی طرف سے، تو کیا اس کو مداخلت نہیں کہا جائے گا؟ یہ وہی مداخلت نہیں جس کے خلاف آپ نے علم بلند کیا تھا؟ ہم نے نہ امریکہ کے پریشر کی استدعا کی ہے، نہ کوئی ہم نے کال دی ہے، نہ کوئی ہمیں توقع ہے، نہ ہماری کوئی امید ہے امریکہ
کے پریشروں سے وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد عوام پاکستان کی طرف خان صاحب دیکھ رہے ہیں اور ہم سب دیکھ رہے ہیں, اور صرف اتنا فرق ہم سمجھتے ہیں کہ پڑے گا کہ جو امریکہ بائیڈن انتظامیہ تھی جن کے کلوژن کے ساتھ ہمارے خلاف ظلم و جبر اور سفاکیت کا تسلسل تھا وہ رک جائے گا, اور یہ بھی ہمارے لیے بڑی ریلیف ہوگی, کیونکہ ٹرمپ جو ہے اس غیر انسانی حقوق پر مبنی پالیسیوں کا تسلسل پاکستان میں یا کسی دوسرے ملک میں نہیں دیکھے گا. اس دفعہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے اپنا ماٹو بنا کے لائی ہیں کہ ہم نے دنیا میں انسانی حقوق جو ہیں ہر جگہ پہ اس کی پامالی کو روکنا ہے, اور ہمارے حقوق تو پامال ہی اس کے پیشروں کے بائیڈن کے تو فیل ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے مروہ صاحب, ہمیں جو ہے رانا عبداللہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. سر خواجہ سعد رفیق صاحب کے والد کی برسی ہے, اس پہ یہ کہنا, یعنی جو گفتگو وہاں پہ ہوئی میں سنا چکا ہوں پہلے, اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ نون لیگ کو زبردستی ان مذاکرات میں بٹھایا گیا ہے. آپ کا دل نہیں ہے کیوں سر؟ آپ کو کس بات کا پریشر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں نہیں, پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایپکس کمیٹی میں بھی ذکر کیا کہ ہمیں ملک کے مفاد کے لیے اکٹھے کام کرنا چاہیے اور دھرنوں کو چھوڑنا چاہیے. فلور آف دا اسمبلی میں بھی کہا, اور جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے تب بھی وہ اس چیز کا ذکر کرتے تھے کہ ملک کی مفادات میں بات چیت ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں جو بات خواجہ آصف کر رہے ہیں یا رانا صاحب نے کی ہے وہ بھی درست ہے. دیکھیں تحفظات تو بالکل ہیں, اپریہنشنز بھی ہیں, کیونکہ ہمیشہ جب پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کیے گئے تو مذاکرات جب کوئی مانی خیز سٹیج پہ پہنچتے ہیں تو نیچے سے قالین کھینچ لیا جاتا ہے, اور جو ایک پولرائزیشن کا ماحول ہے ملکی سیاست میں, یہ حقیقت ہے کہ یہ خان صاحب کی منفی سیاست کی وجہ سے ہے. تو یہ سارے تحفظات موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے مذاکرات کیے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ ملک کے مفاد میں ہے اور جمہوری روایت ہے کہ آپ اپنے حریفوں سے چاہے وہ جتنے بھی غلط ہوں آپ کو پھر بھی مذاکرات کا ٹیبل جو ہے وہ لگائی رکھنا ہے, اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بات چیت سے معاملات جو ہیں بہتری کی طرف. سر دیکھیں آپ کے صف اول کی جو قیادت ہے وہ مذاکرات سے ایک روز پہلے, خواجہ آصف کی میں مثال دیتا ہوں, وہ تحریک انصاف کی دھجیاں بکھیر دے آ کے, اور پھر یہ بھی امید کرے کہ تحریک انصاف بھی جو ہے وہ خندہ پیشانی سے مذاکرات کرے. تو کیا ان مذاکرات کو ایسا نہیں لگتا کہ سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ مذاکرات کر کے دیکھ لو پھر پچھتانا نہیں, ان سٹیٹمنٹس کا کیا مطلب ہے سر؟ نہیں دیکھیں, ان کی اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں انہوں نے یہ بات کی ہے, اور میں نے آپ کو اس کی لاجک بھی سمجھا دی ہے. مجھے بھی تحفظات ہیں. پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جو انتشاری جماعت رہی ہے, لیکن بہرحال وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے, اور اگر بات چیت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ملک کے مفادات میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, اگر ملک کی بہتری ہو سکتی ہے تو اس آپشن کو ہمیں بالکل اپنانا چاہیے, لیکن احتیاط کے ساتھ. ہمیں بھی جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنے سیریس ہیں, یا یہ جو ہے ایک صرف وقت ٹائم ٹپاؤ ہے, یا اپنی جو ایسی شرائط اگر ان کی آتی ہیں جو کہ پوری نہیں کی جا سکتی تو پھر تو مذاکرات کہیں نہیں جائیں گے. لیکن بہرحال جمہوریت کا حسن ہی ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ایسا نہیں تاثر مل رہا سر کہ یہ مذاکرات صرف دکھاوے کے لیے کیے جا رہے ہیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو بھی نہیں چھوڑنا, جس میں عمران خان خود بھی آتے ہیں. آپ بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, تو ایسا لگ رہا ہے جیسے مذاکرات کا نتیجہ تو پہلے ہی اخذ کر لیا گیا ہے, یہ بس کیے جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں, ہمیں 2 تاریخ کو ویٹ کرنا چاہیے. وہ اپنی چارٹر آف ڈیمانڈز لے کے آئیں گے, کوئی ریٹن فارم میں جب چیزیں لے کے آئیں گے تو دیکھتے ہیں کس طرف معاملات جاتے ہیں. ایک دوسرے سے جماعتیں انگیج کریں گی تو کوئی حل نکلے گا نا. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کی ڈیمانڈز لے کے آتے ہیں. بات یہ کہ ہم بالکل ہی دروازے بند رکھیں, جو کہ رکھے پی ٹی آئی نے بڑا عرصہ, جب وہ حکومت میں بھی تھے تب بھی انہوں نے اپوزیشن کے لیے دروازے سارے بند رکھے. تو کم از کم ہمیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے نا, کوشش تو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا رانا اسد صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, ملک میں ایک سیاستدان ایسا بھی ہے جو انتشار کے دور میں اتفاق کی بات کرتا ہے, جو سیاسی مخالفین کو برا بھلا نہیں کہتا, ان کے خلاف تضحیک آمیز الفاظ استعمال نہیں کرتا, جو نفرت کے ماحول میں متوازن گفتگو کرتا ہے.
وہ سیاستدان جس بات کو ٹھیک سمجھے اسے زبان پر لانے سے ڈرتا نہیں ہے. اگر اسے اپنی پارٹی کی کسی بات سے اختلاف ہو تو اس کا بھی کھل کر اظہار کرتا ہے. اگر اپنی پارٹی میں کوئی غلطی نظر آئے تو ڈرے بغیر اس کی نشاندہی کرتا ہے. یہ سیاستدان آج کی سیاست کا روشن چہرہ ہے. یہ سیاستدان خواجہ سعد رفیق ہے. خواجہ سعد رفیق نے آج اپنے والد کے یوم شہادت پر خطاب کیا اور بتایا کہ سیاست میں مقابلہ سیاسی طریقوں سے ہی ہونا چاہیے. غیر سیاسی طریقے سے مقابلہ نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہونا چاہیے. سیاست میں کوئی کسی کو دفن نہیں کر سکتا. یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے. کوئی دفن نہیں ہو سکتا. نہ بھٹو کی سیاست کو ختم کر سکا, نہ نواز شریف کی کر سکا. سیاست کو دفن نہیں کیا جا سکتا. سیاست کو غیر فکری طریقے سے روکا نہیں جا سکتا. آپ زور لگا سکتے ہیں, آپ وسائل خرچ کر سکتے ہیں, آپ اپنی انرجی ضائع کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کے نتائج نہیں لے سکتے. سیاست کے طریقے سے اس کا مقابلہ ہوگا. غیر سیاسی طریقے سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. سعد رفیق میں یہ حوصلہ بھی ہے کہ وہ شخصی آمریت کے خلاف آواز اٹھائیں. شخصی آمریت ملک میں ہو, ادارے میں ہو یا کسی سیاسی جماعت میں ہو. سعد رفیق نے کھل کر اس پر بات کی ہے اور بتایا ہے کہ جب تک پاکستان میں ریموٹ کنٹرولڈ جمہوریت رہے گی ملک آگے نہیں بڑھے گا. میں اس نے پہنچ چکا ہوں کہ پاکستان ریموٹ کنٹرول جمہوریت سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو فوجی کنٹرول ہے, وہ تو ہے ہی ہے. ایک ہے جب لیڈرشپ بادشاہ بن جاتی ہے اور بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے. میں اسے جمہوریت نہیں مانتا, وہ زرد جمہوریت ہے, میں نہیں مانتا. اور تیسری جمہوریت وہ ہے جب چند جج اپنے کمرے میں بیٹھ کے, چیمبر میں, عدالت میں نہیں, چیمبر میں یہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں اپنے گھر میں کہ ملک اس طرح چلے گا, یہ لیڈ کرے گا, یہ جیل جائے گا اور اس کو اگلا حکمران بننا ہے. تو وہ بھی ریموٹ کنٹرول سے چلائی جانے والی جمہوریت ہے, وہ عدالتی آمریت ہے. خواجہ سعد رفیق وہ سیاستدان ہیں جو الیکشن ہار بھی جاتے ہیں تو دھاندلی کا الزام لگانے کی بجائے اپنی ہار کو تسلیم کرتے. ابھی 8 فروری کے الیکشن میں انہوں نے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار لطیف کھوسہ سے شکست کھائی. ہارنے کے بعد سعد رفیق نے عوامی فیصلے کو خوش دلی سے قبول کیا اور ٹویٹر پر اپنے مخالف فریق کو مبارکباد بھی دی. یہ ٹھہراؤ, یہ سلجھاؤ خواجہ سعد رفیق میں اس لیے ہے کیونکہ وہ سیاست کے زمینی حقائق سے واقف ہیں. وہ اس بات کے قائل ہیں کہ سیاست ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہوا کرتی ہے. وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ مخالف سیاستدان اگر جیل میں جائے تو یہ خوش ہونے کا مقام نہیں بلکہ اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونے کا وقت ہے. وہ اس حقیقت سے بھی واقف ہے کہ سیاست میں وقت بدلتا رہتا ہے. اگر آج ایک سیاستدان پر برا وقت چل رہا ہے تو دوسرے سیاستدان کو خوش نہیں ہونا چاہیے. کل یہ برا وقت اس پر بھی آئے گا. جب آتا ہے تو اس پہ بغلیں نہیں بجانی چاہیے, کوئی بھی ہو. خوش بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ باری تو سب کی آنی ہے. تو باری جب ہماری آ رہی تھی, ہم یقین کریں نہیں چاہتے آپ کی باری ہے. ہم بڑی تکلیف کاٹ کے آئے. آپ نے ہمیں چور بنایا, اس سے پہلے غیر مسلم بنایا, آج کل ہم غدار کہلاتے ہیں. یہ غداری کے سرٹیفکیٹ سیاسی جماعتیں اس ملک میں کبھی نہیں دیتی تھی. سعد رفیق نے سیاست کے راستے پر چلتے ہوئے بدترین تشدد کا بھی سامنا کیا. اس کے باوجود وہ عدم تشدد کے داعی ہیں. سیاست میں ہر قسم کے تشدد کو قابل نفرت سمجھتے. سعد رفیق ان تلخ حقائق کا بھی خندہ پیشانی سے اعتراف کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں عام آدمی کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہیں اور وہ یہ بھی بتاتے کہ سیاسی جماعتیں مارشل لاء کا مقابلہ کرنے میں اس لیے ناکام ہیں کیونکہ انہوں نے خود کو منظم کرنے کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں دیا. سعد رفیق کا سیاسی جماعتوں کو یہ مشورہ بھی ہے کہ عام آدمی کی رائے کا احترام کریں, اس تک رسائی حاصل کریں اور اس کے مسائل حل کریں. کڑوا سچ یہ ہے کہ پاکستانی سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو منظم نہیں کر سکی اور شاہی سلطنتوں میں تبدیل کر دی گئی, یہ بڑا کڑوا سچ ہے. اگر ہم نے پاکستان کو ٹریک پہ ڈالنا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے آپ کو عام آدمی تک لے جانا پڑے گا. ووٹ کروڑوں مل جاتے ہیں, لوگ ہزاروں نکال رہے ہوں تو ایڑی چوٹی کا زور لگ جاتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے بشمول میری جماعت کے اپنے آپ کو منظم ہی نہیں کیا. اگر آپ اپنے آپ کو منظم کریں, آپ لوگوں کے مسائل جو ہیں, عام آدمی کا مسئلہ, جو گلی کا مسئلہ ہے, گاؤں کا مسئلہ ہے, اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کریں, اپنی قیادتوں کو تربیت دیں اور پک اینڈ چوز نہ کریں, تو پھر آپ دیکھیں اس ملک میں کبھی مارشل لاء نہیں آئے گا.
دل سے سیاست کرنے والے سعد رفیق سیاست میں موروثیت سے دل برداشتہ بھی ہوتے ہیں اور دل کی بات زبان پر بھی لاتے۔ وہ یہ بات کہنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں کہ خاندانی سیاست کی وجہ سے ہی پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکا۔ جو ہے پاکستان کی اس سے اتنا زیادہ دل برداشتہ ہو گیا کہ کچھ بھی بننا پسند نہیں کروں گا۔ اس انتخابی سیاست جو ہے جو ایک یہ جمہوریت ہے، چیچک زدہ جمہوریت، میں اس سے بالکل مطمئن نہیں، کیونکہ اس میں ایک تو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے جو پاکستان کو آگے نہیں لے کے جا سکتی، پھر اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے، اور پھر اس میں نظریہ ضرورت کے فیصلے کرنے والے ججز ہیں۔ دھڑلے سے اپنی بات کہنے والا یہ سیاستدان، بہادری سے اپنا موقف بیان کرنے والا یہ سیاستدان، سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کی تبلیغ کرنے والا یہ سیاستدان، موروثی سیاست کے خلاف کھل کر بات کرنے والا یہ سیاستدان ایک بار لاجواب بھی ہوا جب اس سے پوچھا گیا کہ اس کی جماعت میں تمام عہدے ایک خاندان میں ہی کیوں بٹ جاتے ہیں۔ یہ وہ سوال تھا کہ لفظوں سے کھیلنے والا اور لفظوں سے کھیل کر گرجنے والا سعد رفیق بھی خاموش ہو کر رہ گیا۔ اسی لیے اپوزیشن لیڈر نہیں بنایا پنجاب کا جبکہ آپ تگڑی سیٹ اپنی جیت کے آئے تھے؟ کیوں ایسا کیوں ہے کہ صرف شہباز شریف ہی بنیں گے اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی میں، پنجاب کے اندر صرف حمزہ بنیں گے اور کوئی نہیں؟ آپ لوگ کیا جیلیں کاٹ کے آ جاتے ہیں، نظریاتی ہیں، زندگی کے 40-50 سال دے چکے ہیں، کمی ہے پھر بھی آپ لوگوں میں کوئی؟ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ سعد رفیق کی یہ خاموشی ہمارے ملک کی نام نہاد جمہوریت اور نام نہاد موروثی سیاست پر ایک زناٹے دار تھپڑ تھی۔ سعد رفیق جیسے سیاستدان ہمارے ملک میں جمہوریت کا حسن ہے، کیونکہ سیاست میں عاجزی، فہم اور تدبر کی جتنی ضرورت آج ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی۔ کاش سیاسی جماعتیں ایسے سیاستدانوں کی قدر کریں اور ان کی بات کو سنیں۔ آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ اس وقت عالمی منظرنامے میں کیا چل رہا ہے اس مختصر وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد حاضر ناظرین، 3 ماہ سے پارا چنار میں جاری تنازع کے آج ختم ہونے کے امکانات بڑھ گئے۔ گرینڈ امن جرگے کی کوششوں سے ضلع کرم میں قبائل کے درمیان امن معاہدہ طے ہو سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق تنازع کے ایک فریق کے مشیران نے امن معاہدے پر دستخط کر دیے، جبکہ دوسرے فریق کے دستخط ان کے بگن کے علاقے میں پھنسے ہونے کی وجہ سے تاخیر کا شکار۔ دوسرے فریق کے مشیران کو آج ہیلی کاپٹر کے ذریعے بگن سے کوہاٹ پہنچائے جانے کا امکان ہے۔ معاہدے میں بنکرز کا خاتمہ، فریقین کی بھاری اسلحے سے دستبرداری شامل ہے۔ مجوزہ معاہدے کے مطابق ٹل پارا چنار روڈ پر نقل و حرکت کا کانوائے کی صورت میں ہوگی۔ جہاں بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا اس کے خلاف کارروائی کوئی فریق نہیں بلکہ حکومت کرے گی۔ پارا چنار میں راستوں کی بندش پر اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، جھنگ، گلگت اور مظفر آباد میں سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بھی دھرنے جاری ہیں۔ کراچی میں اس وقت احتجاج شدت اختیار کر چکا ہے۔ احتجاج کا دائرہ کار شہر کے 10 مقامات تک پھیلایا جا چکا۔ گلستان جوہر، کامران چورنگی، سرجانی ٹاؤن، شمس الدین عظیمی روڈ، نواب صادق خان روڈ، ناظم آباد نمبر 1 پر دھرنا جاری ہے۔ اسی طرح شاہراہ پاکستان پر انچولی کے مقام پر، شاہراہ فیصل سٹار گیٹ کے قریب اور مین نیشنل ہائی وے ٹاؤن شپ کے سامنے بھی دھرنا ہو رہا ہے۔ ایم اے جناح روڈ، نمائش چورنگی، ابو الحسن اصفہانی روڈ، عباس ٹاؤن اور یونیورسٹی روڈ پر، سفاری پارک کے قریب، نارتھ ناظم آباد میں 5 سٹار چورنگی اور نیشنل ہائی وے ملیر 15 برج کے قریب بھی اس وقت دھرنا ناظرین جاری ہے۔ اس صورتحال میں ملک کے اندر اتنا اس طرح سے جو ہے وہ پیش رفت ہونا جو کہ ایک بہت ہی اچھا قدم مانا جائے گا۔ آگے بڑھتے ناظرین، مشرق وسطی آگ اور خون میں گھر چکا ہے۔ ایک جانب غزہ پر اسرائیلی مظالم کا سلسلہ جاری ہے، دوسری جانب اسرائیل اور یمن کے حوثیوں میں لڑائی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہا ہے، انہیں صحت فراہم کرنے والی سہولیات تباہ کر رہا ہے، ان تک پہنچنے والی امداد روک رہا ہے، خوراک روک رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر بھی بمباری کر رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں سے شہادتوں کی تعداد 45,000 سے بھی بڑھ چکی۔ تازہ کارروائی میں اسرائیل نے غزہ کے کمال عدوان ہسپتال کو جلا دیا اور یہاں موجود مریضوں کو جبری طور پر نکال دیا ہے۔ سفاکیت کی انتہا دیکھیں، شدید زخمی اور جاں بلب مریضوں کو نکالنے کے لیے اسرائیل کی جانب سے صرف 15 منٹ دیے گئے۔ یہ غزہ کا آخری بڑا اور فعال ہسپتال تھا، لیکن اسرائیلی حملے کے نتیجے میں بند ہو چکا ہے۔ اس وقت کمال عدوان ہسپتال کی عمارت کسی بھی قسم کی طبی سہولت فراہم کرنے کے قابل نہیں رہی۔ ہسپتال کے ڈائریکٹر اور طبی عملے کے کئی اراکین کو بھی اسرائیل حراست میں لے چکا ہے۔
اسرائیل کا الزام ہے کہ یہ اسپتال حماس کا گڑھ ہے. جو فلسطینی اسرائیلی حملوں سے بچ جاتے ہیں خوف ہے کہ سردی، بھوک اور بیماری انہیں شکار کر لے گی. یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں خیموں اور عارضی پناہ گاہوں میں مقیم بچے سخت سردی کی وجہ سے مر سکتے ہیں. گزشتہ 72 گھنٹوں میں 3 نومولود سردی کی وجہ سے دم توڑ چکے ہیں. انسانی امداد لے کر تقریباً 65 ٹرک غزہ کی پٹی میں داخل ہوتے، لیکن یہ تعداد وہاں کی آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ کم ہے. اسی وجہ سے غزہ کو بڑے پیمانے پر قحط کا سامنا بھی ہے. اقوام متحدہ کے مطابق صرف 4 ماہ میں غذائی قلت کی وجہ سے 19,000 بچے اسپتالوں میں داخل ہوئے. غزہ پھر لبنان جو ہے اور شام میں کارروائیوں کے بعد اب اسرائیل نے یمن کا رخ کر لیا. یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. حوثیوں نے بھی اسرائیل کے خلاف حملوں کی رفتار تیز کر دی اور یہ حملے جاری رکھنے کا اعلان کیا. حوثیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے حملے اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک فلسطینیوں کی نسل کشی اور غزہ کا محاصرہ ختم نہیں ہوتا. حوثی اسرائیل پر حملے تو کر رہے ہیں لیکن امریکی دفاعی نظام کی وجہ سے وہ زیادہ نقصان نہیں پہنچا پا رہے. حوثیوں کے تازہ حملوں میں تل ابیب کے ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا اور بحیرہ عرب میں ایک جہاز پر ڈرون حملہ کیا گیا، لیکن اسرائیل امریکی اینٹی میزائل سسٹم کے ذریعے یہ حملے روکنے میں کامیاب ہو گیا ہے. اسرائیل کے لیے یہ اینٹی میزائل سسٹم اکتوبر میں امریکی صدر جو بائیڈن نے منظور کیا تھا. ایک جانب یمن کے حوثی اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں، دوسری جانب سعودی عرب نے یمن کے لیے $50 کروڑ کے نئے معاشی پیکج کا اعلان کیا. سعودی میڈیا کے مطابق پیکج کا مقصد یمن کی اقتصادی صورتحال بہتر کرنا اور یمن سینٹرل بینک کو مستحکم کرنا ہے. سعودی حکام کے مطابق یہ امداد یمنی عوام کے لیے غذائی تحفظ کو یقینی بنانے اور حکومتی اداروں کی صلاحیتیں بڑھانے میں مدد دے گی. امداد کے اہم مقاصد نے بجٹ اور تنخواہوں کے اخراجات پورے کرنا، اقتصادی اصلاحات کے منصوبے نافذ کرنا اور نجی شعبے کی ترقی کو فروغ دینا شامل ہے. ہمیں جوائن کیا ہے ناظرین اس وقت ترجمان غزہ جلال الدین فرح صاحب، لیکن میں ایک تعارف اور بھی کرواتا چلوں ناظرین کہ حال ہی میں پاکستان میں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا بہت بڑا قدم ہے، فلسطین فاؤنڈیشن کا قیام کیا گیا ہے جو کہ جلال الفرح صاحب کی کوششوں سے ممکن ہو پایا اور آپ کو اس کا چیئرمین بھی منتخب کیا گیا ہے. تو جلال الفرح صاحب بہت مشکور ہوں سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جلال الفرح صاحب، ہمیں لگا تھا کہ شاید اس لڑائی میں نقصان بھلے ہوا ہے اہل فلسطین کا، اہل غزہ کا، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس لڑائی کے اندر اسرائیل پسپا ہوگا، پیچھے ہٹے گا. لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ تمام امیدیں دم توڑتی جا رہی ہیں؟ غزہ مکمل طور پہ اسرائیل کے قبضے میں ہے اور بات صرف غزہ تک نہیں رہتی ہے، اس کے نشانے پر یمن بھی ہے، شام تو پہلے ہی فتح کر چکا. تو وہ جو گریٹر اسرائیل کا ایک پلان تھا جس کو اب تک ایک متھ کہا گیا تھا، وہ تو اپنی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ سید الہدی صاحب. سب سے پہلے بات تو یہ ہے، میں یہاں سے شروع کروں گا کہ اسرائیل بے شک اس میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسرائیل نے غزہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا. بتایا جا رہا ہے کہ جی 45,000 شہید ہیں اور 1,10,000 زخمی ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت یہ ہے کہ 65,000 سے زیادہ شہادتیں. اچھا، غزہ تقریباً 85% تباہ ہو چکا، عمارتیں، ہسپتالز، مساجد سب کچھ تباہ ہو گیا. لیکن جو اسرائیل کا اصل ہدف، وہ اس حماس اور مجاہدین کا طاقت کو ختم کرنا، میرے خیال میں یہ ابھی میں آپ کو یہ خوشخبری دے دوں، چند منٹ پہلے غزہ، شمالی غزہ سے اسرائیل بر باقاعدہ راکٹس داغا گیا ہے اور وہ بھی تل اویو کے اندر اور یروشلم تک بھی پہنچ گئے ہیں. تو اسرائیل کی جو دعوے ہیں کہ ہم مجاہدین کا طاقت کو بالکل ختم کریں گے، آپ کے سامنے مجاہدین غزہ کے اندر ابھی بھی کھڑے ہیں، غزہ کے عوام ابھی بھی ثابت قدم ہیں، اور جتنا بھی کوشش کر لے بنجامین نتنیاہو اور اس کی جو دہشت گرد کیبنٹ ہیں اور وار کیبنٹ ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس چیز میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ وہ مجاہدین کا مکمل خاتمہ کر سکیں گے یا غزہ کے عوام کے اس صبر اور استقامت میں کوئی فرق آئے گا. علی حیدر صاحب، اس وقت غزہ کے عوام جو برداشت کر رہے ہیں وہ بدتر بھی برداشت نہیں کر سکتا. بہت زیادہ تکلیف، بہت زیادہ تشویش حالت
ہے اس وقت غزہ کے اندر، خاص طور پہ سردی میں اس وقت میری عوام پانی کے اوپر سوتے ہیں، بارش کے پانی کے اوپر سوتے ہیں۔ آپ نے جو بات کی ہے گریٹر اسرائیل، علیحدہ صاحب میرے اور آپ کا ساتھ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے ہمارے آپ کے حسین چہرہ سے ہمیشہ ملاقات ہوتے رہی، اور میرے خیال میں جو پیشگوئی ہے ہم دونوں بھائیوں نے کی ہے وہ درست ثابت ہوئی ہے۔ گریٹر اسرائیل بالکل بنانے کا اسرائیل کا ایک پورا منصوبہ ہے، اور انہوں نے شروعات کر چکے۔ کیسے شروعات کی ہے وہ آج میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے بات انہوں نے لبنان کو ٹارگٹ، سب سے غزہ تو چلے، غزہ کا جو بات ہے وہ آپ کے سامنے، دنیا کے سامنے، لبنان کو ٹارگٹ کیا ہے، حزب اللہ کو ٹارگٹ کیا ہے، حزب اللہ کو بلیک میل کیا گیا ہے کہ لبنان کی عوام اور بیروٹ کو جو ہے، بیروٹ کو ہم دوسرا غزہ بنا دیں گے۔ تو انہوں نے ایک قسم کا، اگر کوئی سمجھتا کہ حزب اللہ کو اسرائیل نے شکست دی تو بالکل غلط ہے۔ حزب اللہ نے جتنا اسرائیل کو نقصان دیے ہیں وہ ہم سے پوچھیں، آپ کے ناظرین بھی ہم سے پوچھیں، ہم بتائیں گے کہ حزب اللہ نے اسرائیل کو کتنا نقصانات دی ہے۔ اچھا، لبنان سے شروع ہوئی ہے جناب آپ کا سامنے، پھر اس کو ان کو حزب اللہ کو بلیک میل کیا گیا ہے، لبنانی عوام کو اکسانے کو کوشش کیا گیا ہے حزب اللہ کے خلاف۔ اچھا، ایک تو یہ، دوسری بات بھی آپ آ جائیں، سیریا کے اندر وہ حکومت اس وقت یا وہ طاقتیں آئی ہیں جو شاید میری نظر میں، آئی ڈونٹ نو، میں بھی غلط ہوں، لیکن وہی حکومت آئی ہے، وہ سسٹم آیا ہے جو اسرائیل کی مرضی سے آیا، ورنہ میرا ذاتی خیال ہے، آپ اس کو پرفیکٹ نہ سمجھیں، ورنہ میرے خیال میں یہ جو اس وقت نیا سیٹ اپ سیریا کے اندر آیا ہے جس کا لیڈر جناب احمد حسین الشرع، ان کا نام تو احمد ہے، ان کا والد صاحب کا نام حسین ہے، اور ان کا دادا کا نام نضال، اور ذات الشرع، الجولانی نہیں ہے، الجولانی ہے تو اس کا شہر ہے، وہ جولان بہاروں میں رہتے تھے اس لیے جولانی بولتے ہیں اس کو، باقی ان کے جو ذات الشرع ہے۔ تو یہ میرے خیال میں احمد الشرع صاحب کی جو اتنی ایک دم چند دنوں میں کامیابی ہوئی ہے، یہ بھی اس کے پیچھے بہت بڑے راز ہے۔ ذرا بتائیں نا اس راز سے پردہ اٹھائیں آج، جو بھی اس وقت مشرق وسطی کے، ہاں سر آپ کو پتا میں راز ہمیشہ پردہ اٹھاتا ہوں لیکن تھوڑا ٹائم لیتا ہوں۔ اچھا جلال صاحب، میں نا مجھے ناظرین کی طرف سے ایک کوسچن بار بار کیا گیا اور میں اس موقع کے انتظار میں تھا، وہ سوال میں آپ سے کروں گا، بہت ضروری سوال ہے، مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے، میں وقفے کے بعد آپ ہی کے پاس واپس آؤں گا، کہ متعدد سٹیٹمنٹس ہیں الشرع صاحب کی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے بس ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، ہم اسرائیل سے جنگ نہیں کریں گے۔ کیوں کرنا چاہتے؟ ایک شخص جو کہ کہتا ہے کہ جی میں ظلم کے خلاف اٹھاؤں، تو ظلم تو اسرائیل کر رہا ہے، تو کیوں نہیں ہتھیار اٹھاتے الشرع صاحب؟ اور وہ جو ایک جو تحریر الشام ہے وہ کیوں نہیں ہتھیار اٹھاتی ہے؟ اس پہ بات کریں گے جلال الفرح صاحب سے اس وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد حاضر ہیں جلال الفرح صاحب۔ سر، یہ آپ نے جو تعارف کروایا، چونکہ ہم اب گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں تو پہلا ہمارا پڑاؤ ہے شام کے بعد ہم پھر یمن بھی جائیں گے، ایران بھی جائیں گے، تو جس شخصیت کا آپ نے تعارف کروایا ہے ذرا بتائیے گا سر، کیا ایک معمہ ہے، اچانک سے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا ان کو، اچانک سے منظر عام پہ آ گئے اور اب کہتے ہیں میں اسرائیل سے نہیں لڑوں گا؟ سر دیکھیں، میں آپ کے سوال کا جواب اس اسٹیٹمنٹ سے شروع کروں گا جو بنجامین نتنیاہو اسرائیل کا وزیر اعظم کے اسٹیٹمنٹ، جو آج سے 1 سال پہلے ان کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ مشرق وسطی کا ہم شکل بدل دیں گے۔ کیا ہے؟ پورا مشرق وسطی کا، مڈل ایسٹ کا جو پکچر ہے چینج کر دیں گے، ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کر دیں گے۔ تو میرے خیال میں آج احمد الشرع، احمد بن حسین بن نضال الشرع، جو کہ الریاض میں پیدا ہوئے، جس کا ہسٹری، جس کا تاریخ دنیا جانتی ہے، آج سب سے پہلے بات تو یہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ایسا کوئی اللہ دین کا چراغ تھا ان کے پاس، یا کوئی جادو کی ڈنڈی تھی جو اتنی جلدی اور اتنی سپیڈ میں وہ سیریا پہ کنٹرول کرنا میں کامیاب ہوا؟ ایک پہلا سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال، جب سے آپ تشریف لائے ہیں سیریا کے اندر، یعنی جب سے آپ کا کنٹرول ہوا ہے، آپ نے اپنے منہ سے غزہ کا نام لیا ہے؟
नंबर 2 नहीं लिया। नंबर 3, आप लगातार इसराइल को ये पैगाम दे रहे हैं कि हमारे आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम आपके साथ आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं। नंबर 4, इसराइल आपकी आंखों के सामने दिमश्क तक पहुंच गए, सीरिया की कोनों कोनों पे हमला कर रहे हैं। आपकी जज्बा, आपका दीन, आप माशाल्लाह इतनी बड़ी आपकी दारी है, आपकी हिस्ट्री के मुताबिक आप अल-कायदा में भी थे, पता नहीं और कहाँ थे, यानी आपकी एक दीनी तरबियत है। नंबर 5, अमेरिका ने जो 10 मिलियन, मेरे ख्याल 10 मिलियन है इनाम इन्होंने रखी थी, मिलियन डॉलर इनाम इन्होंने रखी थी कि अहमद शरा के को गिरफ्तार करने के लिए, वो 10 मिलियन वाला किस्सा ख़त्म हो गया। अहमद शरा अक़वाम मुत्तहिदा की नज़र में और अमेरिका की नज़र में, इसराइल की नज़र में, दुनिया की नज़र में एक दहशतगर्द था, वो भी अचानक ख़त्म हुआ। देखिए अली हैदर साहब, कई सवालात उठती हैं अहमद शरा साहब के ऊपर है, जिसका जवाब मैं इनसे मांगता हूं जो इस वक्त अहमद शरा को ये समझते हैं कि ये इस्लाम का फातिह है या वो अभी एक सवाल आया, हमें सवाल उठाया गया, बहुत बड़ा लीडर है। एक सवाल उठाया गया कि क्या वो अब ये सवाल मुझे बताते खुद इस सवाल को मैं इतनी अहमियत इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि कहा गया कि क्या वो इस पोजीशन में है कि वो इसराइल से लड़ सके, तो वो इस पोजीशन में तो था कि वो शाम से लड़ सके, वो इस पोजीशन में तो था कि बशार अल-असद से लड़ सके और हरा भी सके, हरा तो दिया। तो चले फिर एक बिलफर सवाल को ले लेते हैं हम कि क्या वो इस पोजीशन में है कि इसराइल से लड़ सके। सर देखिए मेरी पोजीशन की बात आप ना करें, अगर हम पोजीशन की बात करेंगे तो 2500 किलोमीटर 2500 किलोमीटर दूर हमारा हूसी बाइक लड़ रहे इसराइल से। आप तो हमारा हमसाया थे, कुछ ना कुछ तो कर लेते हैं। अगर आप वाकई में मुसलमान हैं, वाकई आप हैं जैसा आप लग रहे हैं, जैसा आप दावा कर रहे हैं, तो आज तक आपने ईसाई की तरफ आपने बंदूक का रुख तो नहीं किया। आपने ये क्या बात हुई है जी कि इतना ताकत है या नहीं है? आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आपके बहन भाई बतौर आप एक मुसलमान हो, गज़ा के अंदर इनको जलाया जा रहा है, इनको मारा जा रहा है, इनके ऊपर क़यामत सुग़रा है। आपकी तरफ से किसी भी किस्म का कोई रिएक्ट नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं बतौर एक फ़लस्तीनी हूँ, मैं बतौर गज़ा का तुर्जमान, इन शुहदा का तुर्जमान, इन शुहदा का वारसीन का तुर्जमान मैं आपसे पूछता हूँ, अब मैं अब कैसा मानूँ, कैसा समझूँ कि आप एक सीधा एक सच्चा मुसलमान वाकई में, वाकई आप सच्चा लीडर है। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं सर, मैं तो बल्कि ऐसे सवालात को ही बहुत कोई मान ही नहीं देता ऐसे सवालात जो भी उठाएं, क्योंकि देखें क्या ये आदमी और इसकी जो तंजीम है तहरीर शाम, ये हमास से भी गई गुजरी है, ये हिजबुल्लाह से भी गई गुजरी है। अगर वो लड़ सकते हैं तो ये क्यों नहीं लड़ सकता? अगर वो निहत्ते होके वो इतने कम वसाइल में इसराइल का मुकाबला कर सकते हैं तो ये भी करता ना, इसलिए नहीं किया। नहीं किया सर, क्या किया? कुछ भी नहीं किया और न करने का इरादा है, क्योंकि इनका ये एजेंडा में नहीं है ना, इनका ये टारगेट है नहीं, इसराइल इनकी टारगेट है नहीं है, सीधी बात है। अच्छा, बिलावा जब मैं कुछ कहूं तो शायद कुछ लोग भले नाराज होना दें। सर भले हो, ये देखिए मेरी बात सुनो, ये वो प्रोजेक्ट है, ये वो सर मैं आपको बताया मेरी आदत का अपना हैदर साहब, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। ये वो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अमेरिकन तुर्की इजराइल प्रोजेक्ट है। अच्छा, तुर्की भी इसमें शामिल है? आपकी नाज़रीन कोई माइंड बिकल ले परवाह नहीं है मुझे। तुर्की भी इसमें शामिल है सर? जी, तुर्की भी शामिल। तुर्की के बगैर तो ये कामयाब हो सर, तुर्की के बगैर कामयाब हो ही नहीं सकता, तुर्की के बगैर ये कामयाब हो भी नहीं सकता था। ये हम भी जानते, आप भी जानते, ये वही तुर्की, गौर से सुनिए आप, ये वही तुर्की जो तैयब रजब अर्दोगान जिसके नाम पे लोग आवाज बुलंद करते थे, ये जो 1-1.5 साल से हमें सिर्फ गाना सुना रहे हैं, तकरीरें और मजम्मतें, इनके सारे तकरीरें किधर चली गई है? गज़ा के अवाम का हाल आपके सामने है सर। क्या किया तैयब अर्दोगान साहब, जो अपना आपको अमीर अल मुस्लिमीन और अपना आपको मुसलमानों को सबसे बड़ा लीडर समझता था और शो करता है,
ہمیں بڑی امیدی تھی طیب رجب اردوغان سے، لیکن اس کی حقیقت بھی سامنے آ گئی ہے کہ وہ ایک نمبر کا منافق ہے۔ اب نشر کرے یا نہ کرے آپ کی مرضی۔ نہیں، یہ لائیو جا رہا ہے سر، اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہم۔ بالکل منافق، بالکل منافق۔ اگر منافق نہ ہوتا تو اسرائیل کا ساتھ یہ اس کا، اگر وہ منافق نہ ہوتا تو آج یہ میری عوام کا یہ حشر ہوتا ہے۔ طیب رجب اردوغان کی جو تقریر ہے، برجوش تقریر ہے، وہ کہاں گئے سارے؟ آج اسرائیل اور ترکی کے بیچ میں تعلقات کا کیا صورتحال ہے؟ بہترین تعلقات ہیں۔ کیا اسرائیل کو آج تک اس نے کیا کیا اسرائیل کے ساتھ ہے؟ طیب رجب اردوغان ہے، بس وہ ماہر ہے، اس کو مائک دے دیں اور تقریر ان سے سن لیں، باقی عمل کچھ بھی نہیں ہے، زیرو۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے سر، ہمیں تو بالکل ایک اور تاثر ملا تھا کہ افسوس کیا ہے؟ حقیقت ہے سر، حقیقت ہے سر۔ سید علی حیدر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، چلے میں تھوڑا سا جذباتی ہوں کیونکہ خون میرا ہی نہیں، آپ کا جذباتی ہونا بنتا ہے سر، جسٹیفائیڈ ہے۔ سارا دنیا سید سر طیب اردوغان صاحب کو ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ یہ بڑا ہیرو ہے، بہت اچھا ہے۔ اچھا سر، معذرت کے ساتھ سر، وقت ختم ہو گیا جلال بھائی، وقت ختم ہو گیا، لیکن میں پھر بھی مشکور ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور بڑی اہم باتیں شاید اس سے پہلے آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوں گی ناظرین، جو کہ جلال الفراز صاحب کر گئے ہیں، بڑی اہم انفارمیشن دے گئے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، پروگرام یہاں پر ختم ہو چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔